अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है कि हम लोगों ने तारीख़ से एक ही बात सीखी है, और वह ये कि हमने तारीख़ से कुछ नहीं सीखा। बड़े बड़े वाक़यात हुए, सानहात हुए, मगर शायद हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की। मगर सीखने की एक शर्त होती है, और वो शर्त है कि अपनी गलतियों को तस्लीम करना, उनका तज्ज़िया करना, और फिर अपने गलत फ़ैसलों को दोबारा ना दोहराने का अज़्म करना। मगर हमने ना तो आज तक अपनी गलतियों को तस्लीम किया, और ना ही उनसे हमने कुछ सबक सीखने की कोशिश की। तो फिर गलतियों को ना दोहराने का अज़्म करने वाली बात तो मुमकिन ही नहीं थी। एक बार फिर हम एक ऐसे सियासी दौर से गुज़र रहे हैं कि जब बहुत सारे मामलात हमारी अदालतों के सामने हैं, और इसमें सबसे अहम मामला इस वक्त पनामा का है। ये मामला शायद पनामा का नहीं, ये मामला पाकिस्तान की करप्शन की तारीख़ का है, पाकिस्तान के करप्शन के इल्ज़ामात का है। ये मामला इल्ज़ामात के बाद सबूतों की अदम फराहमी का है, और फिर हमारे इदारों की कारकर्दगी का है, हमारे सियासतदानों की नीयत का है कि हम किसी भी मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाते, और इसीलिए हम शायद तारीख़ से कुछ नहीं सीख पाते। आज हमने ये फ़ैसला किया कि पनामा केस के ऊपर यूँ तो बहुत से प्रोग्राम हमने भी किए, दूसरे टीवी चैनल्स पर भी आते हैं, तज्ज़िये भी होते हैं, मेरिट पर डिस्कशन भी होती है कि पैसा पाकिस्तान से कैसे गया या पाकिस्तान से गया नहीं। दुबई से कतर, कतर से लंदन, और लंदन से आगे न जाने कहाँ कहाँ सरमायाकारी की गई, और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किस तरीके से गैर मुल्की हुकूमतों और मुक़्तदर शख्सियात के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा, कारोबारी पार्टनरशिप्स की, शराकतदारियाँ की, बल्कि रिश्तेदारियाँ भी की। बहुत से मामलात हमारे सामने हैं और अदालतों के सामने भी हैं, और हमारे प्रोग्रामों के मौजू भी रहे। मगर एक बात जिस पर शायद हमने कहीं तवज्जो नहीं दी कि पनामा स्कैंडल जैसे मामले में हम सब ने आखिर सीखा क्या है। बतौर हुकूमत, बतौर अदलिया, बतौर पार्लियामेंट, बतौर मीडिया और बतौर इस्टेब्लिशमेंट हमने क्या सीखा है, यही आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है। क्योंकि अभी भी कुछ लोगों की राय है कि शायद पनामा के इस केस से ना तो कुछ निकलेगा, और ना ही हमने बतौर कौम कुछ सीखना है। आखिर हम क्या सीख सकते हैं, ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हमने हासिल करने के लिए अपने स्टूडियोज़ में ख़ास मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून कमालिया टोबा टेक सिंह से इनका ताल्लुक़ है, चौधरी असदुर्रहमान साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हलीम आदिल शेख साहब, जो कि सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, कराची में ये सीनियर नायब सदर हैं तहरीक इंसाफ सिंध के, और ये साबिक़ सूबाई वज़ीर भी रहे हैं जब मुस्लिम लीग काफ के साथ होने थे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ए वहीद मुराद, सीनियर सहाफ़ी हैं न्यूज़ वन टेलीविज़न से, और पनामा केस को बहुत बाकायदगी से ये कवर करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम एक बहुत ही सीनियर मंझे हुए सियासतदान से करेंगे, जिनका अब किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, और जाने पहचाने आपके मखदूम जावेद हाशमी साहब, जिनसे हमने कुछ देर पहले एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जो कि जुमे के दिन हम ऑन एयर करेंगे। मगर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की कि सुप्रीम कोर्ट में जो इतने अरसे से हम ये देख रहे हैं समाअत हो रही है पनामा केस की, उनकी नज़र में इस केस से क्या निकलेगा। आइए हम पहले जावेद हाशमी साहब को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं इस केस से। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी मुझे पता, किस बगैर इस वक्त तक बगैर असूलों के, मैं भी लॉ को जानता हूँ, मैंने प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो इससे क्या पर जो जबरदस्ती किसी को पकड़ के फांसी लगा देंगे, ठोस शवाहिद नहीं दे सके, मैं समझता हूँ। और हैं भी नहीं आपके ख्याल में? 10,000 होंगे। हाँ। अदालत वही फैसला करती है जब उसके सामने हक़ाइक़ हों। तो आप अदालती फैसले को एहतराम हो करेंगे? सकता है, मैं कहता हूँ 10,000 खामियां उनकी मौजूद होंगी, उनके ऊपर अखलाकी तौर पे पनामा के अंदर उन्होंने जो बनाई शामिल हुए, मेरे जहन में उसके बारे में एतराज़ है। लेकिन जैसा इमरान खान चल रहे हैं
وہ ان جاوید کو صاحب عمران خان کو چھوڑیں آپ جاوید ہاشمی کی بات کریں. تو میں نے جاوید ہاشمی بطور سیاستدان پاناما کے الزامات کو سنگین نہیں سمجھتا. نہیں سنگین ہے ہی نہیں, لگا ہی نہیں سکے. الزام لگا ہی نہیں سکے. اگر ثبوت ہیں بھی تو پیش نہیں کیے گئے. یہ تھے سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی. میں گفتگو کا آغاز تمام مہمانوں سے ایک ہی سوال سے کروں گا کہ کیونکہ پروگرام کا نام بھی اپنا اپنا گریبان ہے, تو پہلے میں چودھری اسد الرحمان صاحب آپ سے پوچھوں گا اور پھر آپ کے بعد تحریک انصاف کے جو نمائندہ اور پھر صحافی سے بھی, کہ آپ نے بطور سیاستدان کیا سیکھا پاناما کیس کی سماعت سے, کیا لرن کیا جو آپ سمجھتے ہیں ہماری قوم کو بھی سیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ قوم کو جو سبق دہرانا چاہیے وہ وہی ہے جو قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو جب ان کو پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکٹ کیا گیا تو انہوں نے جو تقریر کی اور جو ہمیں لاہ عمل دیا, میں اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. قائد اعظم نے پہلی بات کہی کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order, so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. اس کے بعد انہوں نے کہا the second thing that occurs to me is this, one of the biggest curses which India is suffering. وہ انہوں نے سب کانٹیننٹ کی بات کی. I do not say that the other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. تو آپ تو میرے That really is a poison. That really is a poison. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. مختصراً آپ نے جو کہا کہ جان و مال کا تحفظ پہلی ترجیح ہونی چاہیے جو قائد اعظم نے کہا, اور پھر جو کرپشن ہے یہ پوائزن ہے, یہ زہر ہے جو ہماری, اور اس کو ختم کیے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت ہے جو ٹیررزم یا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خرابی تھی, یہ آج بھی وہی ہماری ترجیحات ہیں کہ وہ ہماری پہلی ترجیح ہے کہ اس کو ہمیں ختم کرنا ہے تاکہ یہ ملک میں امن و امان قائم ہو جائے. اور اس کے بعد کرپشن ایسا مینس ہے, ایسا پوائزن ہے جو قائد اعظم نے کہا, یہ 47 میں بھی پوائزن تھا, آج یہ پوائزن تو ہمارے زہر میں, ہمارے جسم میں بہت بری طرح, یہ تو آپ نے بتا دیا. اب یہ بتائیں کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کیس کی سماعت سے, وکیلوں کے دلائل سے, آپ کے مخالفین کے الزامات سے اور ججوں کے ریمارکس سے آپ بطور سیاستدان کیا سبق سیکھ رہے ہیں اپنے لیے؟ آپ نے کیا سیکھا؟ چودھری اسد الرحمان نے کیا سیکھا؟ میں یہ سیکھتا ہوں مطیع اللہ جان صاحب کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت تک نہیں جانا چاہیے تھا, یہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ یہ سارے معاملات جو دیکھیں, حکومتوں کی, حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی اور ان کا احتساب کرنا یہ پارلیمنٹ کی فرسٹ ڈیوٹی ہے. یہ اپوزیشن, چودھری اسد الرحمان نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کے اوپر, آپ کو کبھی موقع ملا تو آپ کبھی کسی سیاستدان کے خلاف کرپشن کے الزام میں عدالت نہیں جائیں گے. آپ نے یہ سیکھ لیا ہے؟ نہیں, یہ نہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ عدالت کا جو ابھی جاوید ہاشمی صاحب جو فرما رہے تھے نا, ان کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہے. وہ قانون کے دائرے کے اندر ایک بات کرتے ہیں, اور پارلیمنٹ کا سکوپ بڑا ان لمیٹڈ ہے, واسٹ ہے. مطلب وہاں پہ آپ جھوٹے سچے الزامات لگا کے اگلے کو بدنام کر دو. نہیں, جھوٹے سچے نہیں. وہاں پھر پارلیمنٹ نے اور قوم نے جج کرنا ہے کہ الزامات صحیح ہیں, قوم کو مطمئن کر سکا جس پر الزام لگا. عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ نہیں, عدالتیں اس کام کے لیے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ عدالتیں, یہ جو 184(3) کے C3 جو ہے, کیونکہ آپ ایک وکیل بھی ہیں. میں وکیل بھی تھوڑا سا رہا, ناکام ہوا تو چھوڑ گیا, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں نہیں, ابھی تو دیکھیں 184 جو آپ سکوپ بتا رہے ہیں, اس میں سکوپ جو ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہے. وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی پروویژنز آف آرٹیکل 199. آرٹیکل 199 ہے جو ریٹ جوڈسٹیشن آف دی ہائی کورٹ. چودھری صاحب ہم نہیں جائیں گے, ہم قانون میں نہیں جائیں گے. آپ سادہ سی بات کریں کہ عدالتوں کو سننا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ دائرہ کار میں نہیں ہے. بات ختم. لوگوں کو قانون سے نہیں, میں نے کہا یہ مینٹینیبلٹی جو ہے نا, یہ کوشچن تو وہاں انہوں نے ریز نہیں کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود جو کورٹ ہے اس کا دائرہ جو اختیار ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. وہ اس واسط حد تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. لیکن پھر سوال یہ آتا ہے, آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں آپ کا وزیر اعظم نہیں آتا تو کیسے حل ہوں گے؟ اپوزیشن بھی نہیں آتی. اب دیکھیں نا, وزیر اعظم اور اپوزیشن میں مقابلہ ہے کوئی؟ وزیر اعظم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ وزیر اعظم آئے نا, پھر جب اپوزیشن نے ایک کوسچن ریز کیا تو وہ آئے. اگر اپوزیشن اس سے مطمئن نہیں تھی تو وہاں ہی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. چودھری اسد الرحمان نے کو سڑکوں, میدانوں
اور کورس میں نہیں لے جانا کس لیے ہوتی ہیں سڑکیں اور میدان؟ نہیں بٹ اینی وے آپ نے یہ سیکھا، پارلیمنٹ کا کام ہے وہ نہیں کیا. آپ نے یہ سیکھا کہ عدالت کو پاناما معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا اور سیاستدان کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا، آپ نے یہ سیکھا. جناب حلیم عادل شیخ صاحب، آپ نے بطور سیاستدان پاناما کے اس کیس سے کیا سیکھا؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کیا پوری قوم نے بہت کچھ سیکھا. کیا بہت کچھ آپ پہلے اپنی بات کریں، قوم پہ بھی ہم آئیں جی گے. آپ نے کیا سیکھا بطور سیاستدان؟ الٹیمیٹلی میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں صرف میں نے نہیں، پوری قوم نے سیکھا. میں نے یہ دیکھا، سیکھا بھی اور دیکھا بھی کہ کس لیول کے اوپر جھوٹ بولا گیا، کس سطح پر جا کر. مطلب ابھی ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، بڑی عزت ہے ان کی، کہ یہ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بات کرنی چاہیے تھی پارلیمنٹ میں بات. پارلیمنٹ اس قابل تھی، لیکن جب پارلیمنٹ کی ایک تقریر کو کورٹ میں ان کے وکیل نے کہہ دیا تو وہ تو سیاسی بات تھی. مطلب پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا گیا. میں نے اس کیس میں یہ دیکھا کہ جتنا چاہے چوری کر لو، پکڑے نہیں جانا ہے. آج ہم دیسی سے لوگ ہیں، آج کو کہتا ہے نا تمہارے دادا، وہ کہتا ہے چپ کر، تم میرے دادے نام نہ لیں، ابے نام نہ لیں، میرے کو گل کر. آج میں نے یہ سیکھا کہ جب جان بچانے کا وقت آیا تو ہم نے کہا بجو نو پھڑ لو، تو پترا نو پھڑ لو، میں تو کچھ بھی نہیں کیتا. یہ ایسا ہم نے دیکھا، ہم نے ایسا کچھ دیکھا کہ وہ نہیں لگ رہا ہے حشر کا میدان لگ گیا ہے، کہ کوئی کسی کو لینے کو تیار نہیں ہے. لگ رہا ہے قیامت والا کوئی سین نظر آ رہا ہے کہ اپنے اوپر سنبھالو. کہتے ہیں نا باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹی کو نہیں پوچھے گی، بیوی شوہر کو نہیں پوچھے گی. آپ کے خیال میں وزیر اعظم کو بچوں کا دفاع کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہر شہری کو، ہر باعزت شخص کو ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. نہیں، قبر میں تو اپنی اب جانا آپ ہے. مذہبی مثال دے رہے نہیں جی، ہیں، آپ کے اور آپ کے بچوں نے یا بھائیوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے کہ نہیں؟ اپنی قبر میں تو جانا ہے، اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہے کہ نہیں؟ حساب دینا ہے نا. لیکن پھر ادھر عدالت میں حساب اگر قوم کا ہو تو کس نے دینا ہے حساب؟ جو وہاں یہ بلینر بچے کہاں سے ہو گئے؟ یہ 99 میں کہہ رہے تھے الحمدللہ میں تو میرے پاس تو پیسے آتے ہیں. کیا آپ نے یہ سیکھا کہ جھوٹے الزام کی بجائے ثبوت بھی دینا چاہیے؟ کیا آپ نے یہ سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، الزام بھی نہیں لگانا چاہیے بغیر ثبوت کے. الزام تو ثبوت، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہزاروں پیجز کے ثبوت ہیں ہمارے پاس. ہزاروں پیجز؟ یس. اچھا، آج وہ دور نہیں ہے. آج تو وہ سوئی میں دھاگے والی وہ نہیں چل سکتی ہمارے پاس مثال ہے. معزز جج صاحبان کیوں کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائڈ سے کوئی ثبوت نہیں آ رہا؟ میرا خیال ہے کہ یہ وحید مراد صاحب ابھی بتائیں گے آپ کو جج صاحبان کیا کچھ کہہ رہے ہیں. ہمارا کام اگر یہ کہتے کہ یہ فلیٹس ہمارے نہیں ہیں تو ہمارا فرض تھا کہ ہم لکھ جب جس دن انہوں نے کہا کہ فلیٹس ہمارے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بتانا ہے کہ پیسے کہاں گئے ان کے پاس. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا کہ سیاستدانوں کو اپنی بقا کے لیے، اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے اتنا گرتے ہوئے نہیں دیکھا جو میں نے یہاں دیکھا. کون سے سیاستدانوں کو؟ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ہز فیملی. صرف وہ جناب. چلو ٹھیک ہے جی. وحید مراد صاحب، صحافیوں نے بھی، میڈیا نے بھی پاناما کے اوپر جج کہتے ہیں کہ روز عدالتیں لگائی ہوتی ہیں، تو کیا صحافیوں کو بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے پاناما کے معاملے پر؟ اور کیا صحافیوں نے کچھ سیکھا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ سیکھ رہے ہیں صحافی اس کیس سے؟ ہم سب وہی کچھ سیکھ رہے ہیں جو میرے خیال سے اس ملک میں 70 سال سے لوگ سیکھ رہے ہیں. وہ ہے کہ کس طرح بہترین طریقے سے وقت ضائع کیا جا سکتا ہے. پوری قوم، خواہ عدالتیں ہیں، خواہ ہم ہیں، خواہ میڈیا ہے، یعنی ایشوز جو ہیں آپ کے، وہ جہاں پر ڈسکس ہونے چاہیے، جہاں حل ہونے چاہیے، وہاں وہ نہیں ہو رہے. اور یہ وقت اس لیے ضائع ہو رہا ہے کہ ہم نے آج تک یہ نہیں سیکھا اس ملک میں کہ اداروں کو کیسے بنایا جاتا ہے اور پھر اداروں کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے. اگر ہمارے پاس ادارے ہوتے اور ہمارے ادارے مضبوط ہوتے تو یہ معاملات یہاں تک نہ آتے. یعنی سب سے پہلے تو وہ چیز ہی نہ شروع ہوتی کہ جس پہ الزام شروع ہوا، اور اگر وہ ہوتی تو ہمارے ادارے ایسے ہوتے. میڈیا کی فی الحال بات کریں نا، میڈیا نے کیا سیکھا ابھی تک؟ کوئی اچھی چیز سیکھی ہے، کوئی غلط چیزیں سیکھ لی ہے؟ میڈیا نے کیا سیکھنا ہے؟ میڈیا نے تماشا لگایا ہوا ہے، قوم دیکھ رہی ہے، ہم دکھا رہے ہیں، ہمیں اشتہار ملتے ہیں، ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ہم نے تماشا نہیں لگایا ہوا، ہم کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کیسے سیکھیں گے جب تک آپ اس ملک کے جو ایشوز ہیں ان پہ گفتگو نہیں کریں گے. یہ ایشو ہے، لیکن اس ایشو کو میرے خیال سے سپریم کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس ایشو کو جو تفتیشی ادارے ہیں، تحقیقی ادارے ہیں، وہاں ہونا چاہیے تھا. مگر وحید مراد، میں پھر بار بار آپ کو کہہ سکوں کہ بطور صحافی وحید مراد نے کیا سیکھا؟ میں کیا سیکھ اس کیس سے، پاناما کیس سے؟ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں؟ کس سے آپ کو مطلب آپ بطور صحافی آپ نے کیا سیکھا؟ بطور صحافی کہ ایز اے جرنلسٹ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سیکھا بھی کہ نہیں سیکھا؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ اگر کورٹ کی رپورٹنگ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے اس کو رپورٹ کیا جانا چاہیے، یہ سیکھا. کیا؟ لیکن وہ میرے اختیار میں نہیں ہے،
وہ چینل مالکان کے اور ان کے ڈائریکٹرز کے اختیار میں ہے کہ وہ خبر کو کس وقت چلائیں گے. جب خبر میچور ہو جائے تب چلائیں, جب پوری سماعت مکمل ہو جائے اس کے بعد چلائیں, کیونکہ ہمارے جو بھی ٹکر چلتے ہیں اس سیاق و سباق سے ہٹ کے چلتے ہیں. جس طرح حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی کہا کہ ججز ریمارکس دیتے ہیں, آپ نے بھی کہا, اب وہ جو ریمارکس ہیں وہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے چلتے ہیں. اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ ججوں کو ریمارکس نہیں دینے چاہیے. کے لیے بھی سیکھنے کے لیے کچھ بتا دیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی رائے میں ان کے مخالفین کو کیا سیکھنا چاہیے. کیونکہ ویلکم بیک, اپنا اپنا گریبان میں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے پاناما کیس جیسے ایک بہت اہم اور تاریخی مقدمے سے, جو کہ سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے, اور شاید سپریم کورٹ اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی 5 سپریم کورٹ کے ججز نے اس نوعیت کا مقدمہ نہیں سنا جس میں براہ راست الزام وزیر اعظم پہ ہے اور الزام لگانے والے بھی ایک اپوزیشن لیڈر, سیاستدان ہیں. ہم نے کیا سیکھا؟ چودھری اسد الرحمان صاحب چلیں, آپ نے تو پہلے وقفے سے پہلے بتایا کہ آپ نے کیا سیکھا. آپ کے خیال میں آپ کے جو سیاسی حریف ہیں تحریک انصاف یا عمران خان, اس کو اس کیس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں میری رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب, دیکھیں میں اس بات کے حق میں آتی ہونی چاہیے, اور قومی سیاسی قیادت اس ملک کے لیے ایک بہت نعمت ہے, اور وہ اس ملک کے بہت سارے مسائل کا حل قومی سیاسی جماعتیں اور قومی قیادت ہے. اور میں اس لحاظ سے عمران خان اور تحریک انصاف کو بطور ایک قومی سیاسی جماعت اور قومی قیادت کے, میں ان کا سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. ان کو وہ رول اپوزیشن کا اور ایک قومی سیاسی جماعت کا اور قومی سیاسی اپوزیشن کا کرنا چاہیے, اور جتنا وہ رول اچھا کریں گے اتنی ہی ملک کا یہ نظام اس کیس سے انہیں کیا سیکھنا چاہیے ان کو. میں سمجھتا ہوں جنرلی میری رائے یہ ہے کہ اگر میرے بھائی اس بات سے ناراض نہ ہو کہ عمران خان صاحب کو بطور ایک اپوزیشن لیڈر, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا رکن بننا ہے یا وہ پارلیمنٹ کا الیکشن نہ لڑتے, اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا رکن بننا ہے, یہ اچھا فیصلہ تھا, تو پھر انہوں نے, اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے تو وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ان کو وہاں پر اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہترین رول یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں ایک اچھی حکومت بنا کے دکھائیں تاکہ قوم کے لیے ایک متبادل ایک ان کو راہ موجود ہو 2018 میں فیصلہ کرنے کے لیے, اور اپوزیشن کے لیڈر کے طور پہ. پاناما کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس پاناما کیس میں آپ کے خیال میں عمران خان کے لیے کیا سبق ہے, وہ بتائیں آپ. پاناما کیس میں یہی سبق ہے, وہ خود بھی محتاط ہوں, نہ آف شور کمپنیاں بنائیں اور نہ اس مصیبت میں اگر قومی آئندہ کے لیے یہ بات کی آپ نے, بڑے پتے کی, یہ نہ کریں اور پھر وہ پاکستان کو زیادہ اہمیت دیں اور آف شور کمپنیوں کو اور لندن کے فلیٹس کو نہ اہمیت دیں. یہ آپ نواز شریف کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی, میں عمران خان صاحب کے لیے اچھا, کہہ رہا کیونکہ ہوں, ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں, جنہوں نے قومی قیادت کرنی ہے انہیں ملک میں کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے, کیونکہ یہ سبق تو نواز شریف کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا عمران خان کے لیے, ان کو بھی اور سب کو, ان کے اولاد کو بھی یہاں ہی رہنا چاہیے. جی, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ عمران خان کی اولاد کو بھی اور نواز شریف صاحب کی اولاد کو بھی پاکستان میں رہنا چاہیے. ان لیڈروں کو اپنے ملک میں اپنے اہل خانہ کو اور بچوں کو پڑھانا بھی چاہیے, ان کی پرورش بھی کرنی چاہیے, بڑا اہم سبق ہے. تو حلیم عادل شیخ صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں چودھری اسد الرحمان کے اس تجزیے سے کہ جو قومی قیادت ہے اس کو اپنے بچے بھی اس ملک میں رکھنے چاہیے؟ الٹیمیٹلی میں اس سے ایگری کرتا ہوں. الٹیمیٹلی سے نہیں, مستقل میں بالکل ایگری کرتا ہوں, مطلب 100% اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے علاج بھی یہاں کرانے چاہیے, ہمیں تعلیم بھی یہاں حاصل کروانی چاہیے بچوں کو, ہمیں یہاں رہنا چاہیے جس حد تک ممکن ہو سکے. پہلے میں ایک چیز کو ذرا تھوڑا آپ سے کہوں گا, چوہدری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی خان صاحب کو اپنے آف شور کمپنی وہاں نہیں بنانی چاہیے. میں تھوڑا فرق بتا دوں دونوں آف شور کمپنیز کا, گدھے اور گھوڑے کا فرق ہے دونوں آف شور کمپنیز. چلیں وہ گدھا گھوڑا باہر ہے نا, نہیں میں تھوڑی سی بتا دوں, اب دو فرق ہے نا دونوں چیزوں میں, اتنا ہی فرق ہے جتنا دو لڑائی کرتے ہوئے زیبروں میں ہوتا ہے شاید. نہیں ایک کالی لائنوں والا سفید گدھا ہوتا ہے اور ایک سفید لائنوں والا کالا گدھا ہوتا ہے. گدھے اور گھوڑے کا فرق ہے. وجہ کیا ہے, ایک طرف وہ آف شور کمپنی ہے, جب خان صاحب باہر کاؤنٹی کھیلتے تھے, وہ کرکٹ کھیلتے تھے, اس سے پیسے کمائے, وہیں کمائے, وہاں فلیٹ خریدا تھرو آف شور کمپنی, اور اس کے بعد بیچ کے تھرو بینکنگ چینل پاکستان لے کے آ گئے. آپ انہیں گھوڑا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو؟ سنیں, یس, اچھا ٹھیک ہے. فرق, اور میں نہیں کہوں گا, نہیں تو آپ لوگ اس کو روک دیں گے. ایک منٹ ٹھہرے, میں اگر دوسرا کہوں گا تو آپ اس کو چلا نہیں پائیں گے کہ میں گدھا کس کو کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا آپ سے. لیکن مطلب میں نے جو بات کہہ رہا ہے, دوسری آف شور کمپنی کیا ہے جس میں یہاں یہ ٹیکس پیئر کا 20 کروڑ عوام کا پیسہ لوٹا
اور اس کو وہاں بھیج کے کمپنی یہ تو ایک میجر ڈفرینس ہے، یہ وضاحت یہ ایک میجر ڈفرینس آپ نے ڈفرینس کر دی. اب بتائیں کہ نواز شریف کو پاناما کیس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ انہیں تو میرے خیال پوری کتابیں چھپ جانی چاہیے جو ان کو پڑھنی چاہیے، جو انہیں سیکھنا چاہیے. کیا مسئلہ؟ انہیں سیکھنا چاہیے کہ آج وہ دور نہیں رہا کہ لوگ پوری کون سمجھ نہیں پائے گی. آج انہیں سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک قائد اعظم نے اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اس ملک کو لوٹا جائے اور پھر باہر بزنس کیے جائیں. ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ سچ بولنا پڑے گا. انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اسمبلی میں کہہ کے کہ جی حضور والا یہ وہ ذرائع ہیں اور ہمارے پاس سارے کاغذ موجود ہیں، ایک بھی کاغذ نہیں آیا. ہر کاغذ کا جواب بابا جی قطری، اس کاغذ کا جواب قطری صاحب، اس یہ کمپنی کہاں سے آ گئی، قطری صاحب نے بنا دی. فلیٹ کس نے لے دی، قطری صاحب نے دے دیے. قطری نہیں تھا، کہاں تھا قطری؟ بات یہ جس لیے ووٹ لیے، وہ جس نے بھی دلائے کیسے بھی پڑ گئے. اگر وہ 1988 سے کل کسی نے مجھے کہا کہ جی ایسے ہی سپریم کورٹ میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ ذکر ہو رہا تھا کہ پیسے کس کے پاس زیادہ ہیں. نہیں آپ میرٹ پہ نہ جائیں، ایک سیکنڈ. نہیں میرا آپ سے سادہ سوال ہے کہ ایک تو یہ آپ نے کہا یہ سیکھنا چاہیے کہ ہر سوال کا جواب قطری خط سے نہیں ملتا. چلیں یہ تو آپ نے کہہ دیا. دوسری بات اس کے علاوہ اور کیا سیکھنا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ ملک کے پیسے کو لوٹنا نہیں چاہیے. اس کے بعد یہ کہ اپنے بچے یہاں ان کو وہاں یہاں اس کی یہاں. اور اگر میں آپ سے سوال کروں کہ چندے کے پیسے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ چندے کے پیسے سے اس دفعہ یہ اپنا شوکت خانم ہاسپٹل چل رہا ہے جہاں 70% اگر دوبارہ موقع ملے 70% ایک سیکنڈ دوبارہ موقع ملے 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. یہاں تو پنجاب کے اربوں روپے کے فنڈ ہیں. اتفاق کرتے ہیں جان صاحب، لوگ باہر علاج کرانے جاتے ہیں، پنجاب میں ہی رہتے ہیں چوئی صاحب کے، اس پہ ہاسپٹل کے سامنے خاتون مر جاتی ہے. علیم عادل صاحب، ایک شخص کا علیم عادل شیخ صاحب، جناب آپ یہ مانتے ہیں کہ چندے کے پیسے کو دوبارہ سٹاک مارکیٹ میں نہیں لگانا چاہیے؟ الٹیمیٹلی وہ ایک فرم ہے، انہوں نے اس کو ڈبل کیا جو بھی کیا اور آج تک دوبارہ بھی لگانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں دوبارہ لگایا جا سکتا ہے. مجھے آپ جیسے اینکر سے شوکت خانم پہ اٹیک کرا اچھا لگا. شوکت خانم کا نام نہیں لے رہے ہم عمران خان کی بات کر رہے ہیں. غریب آدمی کا جہاں علاج ہو رہا ہے، شوکت خانم کے تو حق میں بات ہو رہی ہے. علاج کوئی نہیں ہوتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں شوکت خانم جیسے اداروں کا پیسہ جوئے میں نہیں لگانا چاہیے. کوئی جوئے نہیں لگایا، کسی نے لگایا. یہ سٹاک مارکیٹ الحمدللہ اربوں روپے کا 4 ارب روپے سالانہ دنیا دیتی ہے، اعتبار کر رہی ہے، جن پہ 500 روپے وحید مراد صاحب. غریب آدمی کا علاج ہو رہا ہے جہاں. آپ کیونکہ عوام کے لیے سٹوریاں لکھتے ہیں، شہریوں کے لیے سٹوریاں لکھتے ہیں، آپ کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں، آپ بلاگ بھی لکھتے ہیں پاناما کیس کے حوالے سے باقاعدگی سے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے اپنے قارئین کو، اپنے فالوورز کو، اپنے فرینڈز کو کہ کیا سبق ان کو سیکھنا چاہیے میڈیا کی اور آپ کی خبریں پڑھنے کے بعد؟ کیا سبق آپ عام عوام کو کیا سبق سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پاناما کیس کی رپورٹنگ سے یا پاناما کیس سے عام لوگوں کو، عام ووٹروں کو کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ ہر شخص کی اب چونکہ موبائل فون ہے اور ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ تک آسان رسائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بنیادی جو حقائق ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، جو کوئی مشکل نہیں ہے، اور ان چیزوں کو دیکھے کہ جو چیزیں اب میڈیا پہ بالکل واضح آ رہی ہیں. اب بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بائزڈ ہیں، تعصب کے ساتھ رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، تجزیے بھی ہوتے ہیں، خبریں بھی چلتی ہیں، لیکن ان کو بنیادی حقائق تک پہنچنا چاہیے اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت کون سے مقدمات کی سماعت ہو سکتی ہے، اور اگر اس سے پہلے جو ہوئی ہے اس پہ فیصلے کس قسم کے آئے ہیں یا آ سکتے ہیں، یا اس میں کہاں تک گنجائش ہے. یہ چیز بنیادی طور پر زیادہ توقعات رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ بالکل نہیں رکھنی چاہیے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاسی نوعیت کے جو مقدمے ہیں وہ اگر سپریم کورٹ جائیں گے، اور پھر جب سپریم کورٹ میں ایسی صورتحال ہوگی کہ کوئی تفتیشی کمیشن بھی نہیں بنے گا، جو کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اس طرف نہیں جائیں گے، تو پھر سپریم کورٹ کے جج خود سے بیٹھ کر ٹرائل نہیں کر سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اور زیادہ توقع نہیں رکھنے چاہیے. زیادہ توقع تو نہیں. پھر آخر ایسا کیا کرے کہ پاناما جیسے الزامات دوبارہ سامنے نہ آئے؟ ایک ووٹر ایسا کیا کرے؟ ووٹر اپنی قیادت چنے، ان لوگوں کو چنے جن پہ کوئی الزام نہ ہو، اس بندے کو چنے جس کے پاس، جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، جو اس کے سامنے آتا ہو. اصل میں تو مسئلہ تو معاشرے کا ہے نا. آپ کے معاشرے میں جو وزیر اعظم کو تو لوگ گالی ایم پی اے چنتے ہیں، وہ سب سے بڑا جو شہر کا وہ ہوتا ہے پیسے والا، معذرت کے ساتھ چودھری اسد الرحمان جہاں کہیں سے بھی پیسے لایا تو اس سے نہیں پوچھتے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، لیکن اس سے پوچھتے ہیں وزیر اعظم سے
جو دور ہے، لیکن اپنے جو گھر کے قریب رہتے اپنے ہیں کونسلر، اپنے چیئرمین، اس سے ناظم، نہیں پوچھتے، اپنے ایم پی اے، اپنے ایم این اے سے نہیں سوال کرتے، اتنی ہمت نہیں کہ ہوتی یہ دولت کہاں سے آئی. جی اس حوالے سے، کیونکہ وہ قریب رہتے ہیں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے پوچھیں. لیکن انٹرنیٹ پہ اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ لکھ کے وزیر اعظم کو گالیاں دے دیتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے بھائی. آپ پہلے اپنے ایم این اے، اپنے کونسلر، اپنے اس سے ایم پی اے سے تو پوچھیں. چلیں یہ بات آپ نے اچھی کی. میرے خیال میں ہمیں لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے ان کی کیا رائے ہے. اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اب آپ اس پروگرام میں لائیو فون کال بھی کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں 05122034119. آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں 0092 جو باہر سے کال کر رہے ہیں 00925122034119. ایک وقفے کے بعد آپ لوگ براہ راست اس پروگرام میں کال کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ واقعے سے ہم سب نے کیا سیکھا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ سب سیاستدانوں نے اور میڈیا کی رائے بھی آپ نے تو سن لی کہ کیا کیا سیکھا ہے اور کیا کیا سیکھنا چاہیے. مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عام شہری کیا سوچتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام کیس کی رپورٹنگ سے، خبروں سے اور سیاستدانوں کے بیانات سے اور ججوں کے ریمارک سے بطور ووٹر ہیں، بطور شہری کیا سیکھا ہے. اگر آپ اپنی رائے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں. لائیو کال کر سکتے ہیں آپ اپنا گریبان میں 00925122034119. آپ براہ راست ہمیں کال کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ایک عبوری گفتگو ہے، کیونکہ حتمی اسباق جو ہیں وہ تو ایک سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے ہی پتہ چلیں گے کہ ہم قوم کو کیا سیکھنا چاہیے، حکومت کو یا سیاستدانوں کو. ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے. جی اپنا نام بتائیں، شہر بتائیں اور سوال. جی وعلیکم السلام. آپ نے کیا سیکھا پاناما کی ساری کارروائی سے اور خبروں سے؟ بول رہا ہوں کرک سے. جی آپ نے کیا سیکھا نور محمد صاحب پاناما کی ساری کارروائی سے؟ کرک سے بول رہا ہوں. جی بولیں. آپ اپنا ٹی وی بند کر دیں اور بتائیں کیا سیکھا آپ نے بطور ایک عام شہری. مطیع اللہ جان صاحب یہ فضول قسم کے بات ہو رہے ہیں، کوئی کارآمد بات ٹی پر نہیں ہو رہے ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے. یہ پاناما پتہ نہیں یہ لوگوں کے کان پک گئے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لوگوں کے مسائل سے حل نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث فضول ہے اور سپریم کورٹ میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ وقت کا ضیاع ہے. یہ جی سر، لوگوں کے جو مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں اور سڑک کے مسائل ہیں، یہ سے کوئی مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں. آپ ان پر بات کریں، پروگرام بنائے بجلی کے حل کے لیے جو طریقہ کار طے کرے، اس طرح پروگرام کرے. اس سے کیا بنتا ہے؟ چلیں وزیر اعظم کی روز بدنامی ہو رہی ہے. لوگ وزیر اعظم تو 20 کروڑ عوام کا ہے، ایک کے نہیں ہے نا. اچھا، یہ حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، تحریک انصاف کے نمائندے، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور آپ کی بات انہوں نے سنی ہے. آپ ان کا ذرا جواب بھی لے لیتے ہیں. عادل شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے نور محمد صاحب کو کرک سے کہ یہ سب وقت کا ضیاع ہے، لوگوں کے دوسرے مسائل بھی ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں نور محمد صاحب کو اور ان جیسے 20 کروڑ دیگر اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو کہ یہ جو آج بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، یہ کرپشن سے جڑا ہوا ہے. اگر ہمارے حکمران ایماندار ہو جائے تمام اور یہ کرپشن نہ کریں تو شاید ان کا اگر ذہن اس میں لگا ہوا ہو کہ میں نے نور محمد کے گھر میں بجلی بھیجنی ہے یا میں نے اس میں لندن میں مے فیئر میں ایک اور فلیٹ خریدنا ہے. بات یہ حکمرانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کو ایک دفعہ وہ سبق سکھایا جائے تاکہ آئندہ آنے والا بھی کرپشن نہ سوچے، تاکہ ان غریبوں کے مسائل، 20 کروڑ عوام کے مسئلے جو بیسک ایشوز ہیں ان کے، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی، پانی، گیس، وہ حل ہوں. تبھی حل ہو سکتے ہیں جب ہمارے حکمران کرپشن چھوڑ دیں. جی ایک اور کالر ہیں. جی اپنا نام بتائیں، شہر بتائیں اور پاناما کے سارے خبروں سے. جی پاناما کے خبروں سے تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا، بس ٹائم فضول ضائع کر رہے ہیں یہ لوگ پاکستان کا. آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں غفران بات کر رہا ہوں، اس وقت دبئی سے میں بات کر رہا ہوں. جی تو آپ کے خیال میں کوئی سبق نہیں ہے پاکستانی عوام کے لیے اس سارے معاملے میں سیکھنے کے لیے؟ نہیں، کوئی سبق نہیں ہے، بس ایسا ٹائم خراب کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ بہت مسائل ہیں نا. ٹھیک ہے.
इस वजह से तो देखो ये सुप्रीम कोर्ट का जो इज्जत है वो भी खराब हो गया इसकी वजह से। बाहर जो मीडिया के साथ वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, वो जो बात उधर अदालत में हो रही है वो बाहर ये लोग बोलते हैं ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो फिर अदालत में बात करने की क्या जरूरत है? फिर वो अपना खुद अदालत लगाए, उसमें बात करे, मीडिया के साथ आए और उस पर अपना फैसला सुनाए, बात करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद मुराद, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो आम लोग हैं जो इस मुल्क के हैं, और वही लोग जो जिसको कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल पे आप डेमोक्रेसी तो लेके गए, लेकिन उन लोगों की आवाज़ अब आप बराह रास्त नहीं सुन पा रहे। वो इसलिए नहीं सुन पा रहे कि यहाँ जब इस्लामाबाद लोग आते हैं तो फिर इक़्तिदार है, वो ख्वाह अपोजिशन हो ख्वाह हुकूमत हो, उनके लिए यहाँ जो सहूलियात हैं वो अपने शहरों से, अपने हल्के से कट के रह जाते हैं। ये शहर ही ऐसा है कि यहाँ जो भी आता है तो फिर वो 5 साल बाद जब जाते हैं तब उसको अपने लोग याद आते हैं, उस वक्त तक। तो जो देहात के जो छोटे शहरों के मसाइल हैं वो तो हैं कि लोग अब भी कह रहे हैं गैस बिजली का, सर्दी में भी जो है ना गैस तो नहीं होती लेकिन बिजली का भी मसला है। जिस तरह आपने करक से बात सुनी, हालांकि करक के करीब ही ऑयल फील्ड्स हैं और गैस के तो ये मंतक दुरुस्त है कि करप्शन की वजह से इन गरीब लोगों को सहूलियात नहीं मिल पाती और वो लोग जो है अपने मसाइल में उलझे रहते हैं और करप्शन पे तवज्जो नहीं दे सकता एक आम शहरी। करप्शन एक वजह है, लेकिन बुनियादी चीज़ है गुड गवर्नेंस, वो नहीं होती, उसका फुकदान होता है और उस वजह से ये मसाइल जन्म लेते हैं और ये बढ़ते रहते हैं। चौधरी असदुर्रहमान साहब, आपने 2 कॉलर्स की बात सुनी, आम शहरी हैं, वो कहते हैं वक्त का ज़िया है, पनामा केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अपने नाम को ख़राब करेगी। आप इत्तफाक करते हैं? देखिए, बात यह थी कि ये बातें वही हैं जो मैंने पहले तकरीबन अपनी तमहीद में कह दी थी। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का स्कोप जो है 184(3) में वो कम है, लिमिटेड है, और पता नहीं वो फिर कौम जो है उनके फैसले से, क्योंकि उन्होंने लिमिटेड स्कोप जो उनको अवेलेबल है उसमें फैसला देना है, उससे मुतमईन भी होगी कि नहीं होगी। ये बहुत बड़े इम्तिहान हमने सुप्रीम कोर्ट को डाल दिया है। ये काम पार्लियामेंट को, अपोजिशन को पार्लियामेंट में करना चाहिए थे, जिसको वो सुप्रीम कोर्ट में लेके। ये मेरे एक ऑनेस्ट व्यू है कि ये मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए था। पार्लियामेंट में ये सारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट फोरम प्रॉपर फोरम है जहाँ। चलें, ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताएं, शहर बताएं और ये बताएं क्या सीखा आपने। जी सर, अगर एक बार करप्शन खत्म हो जाए पाकिस्तान से तो जितने भी मसाइल हैं वो खुद ब खुद खत्म होंगे। तो आप ये तवक्को कर रहे हैं कि पनामा केस के फैसले से मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगी? उम्मीद तो कर लेते हैं, लेकिन जी, लेकिन क्या? खुदा से बस यही दुआ करते हैं खत्म हो जाए एक बार। बतौर शहरी आपने कुछ सीखा इस केस की कार्रवाई से? आपने बतौर शहरी, आपके जहन में, सोच में कोई तब्दीली आई ये पनामा केस के बाद? मैं तो सारे पार्टी जितने भी हैं उसको यही मसला देता हूँ सर कि अगर जो भी हुकूमत चलता है उसके मुस्बत जितने भी पहलू हैं उसको भी उजागर करना चाहिए। जो भी गुजरे हुकूमत है उसके मुस्बत पहलू हैं वो भी उजागर करने, उसकी कमी जो है वो भी हाईलाइट करने। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं, आपको मालूमात ही मिल रही हैं, और क्या इसका असर आइंदा आपके इलेक्शन में वोट के फैसले पर भी होगा बतौर शहरी, बतौर वोटर? जरूर सर, जरूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी वहीद मुराद साहब, आप समझते हैं कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उससे शहरियों की सोच पे या उनके इल्म में इजाफा हो रहा है, एजुकेट हो रहे हैं? अगर आम आदमी पनामा केस को फॉलो कर रहा है तो उसके सीखने के लिए क्या है आपके नज़दीक? कोई नई बात, कोई इल्म में उसके इजाफा हुआ हो? मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी के इल्म में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से कोई इजाफा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इसमें मीडिया की भी नाकामी कह सकते हैं। मीडिया की नाकामी तो डेफिनेटली है, और मीडिया की नाकामी ये है कि हमारा सारा जो मीडिया है वो सारा जोर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो उस पर रिपोर्टिंग सियाको सबाक से हट के हो जाती है। दूसरी बात यह कि 3.5 घंटे की एक केस हम रोज़ाना सुनते हैं और उसमें एक वक्त में 5 जज और एक वकील बोल रहा होता है, बाज़ वक़्त 1 मिनट में 6 जुमले बोल लेते हैं दोनों तरफ से, लेकिन आपको उसमें 90 सेकंड में वो ख़बर देनी है जो आप
خبر نامے میں بعد میں چلاتے ہیں. تو 90 سیکنڈ میں آپ پورے دن کی سماعت کس طرح سمو سکتے ہیں؟ اس لیے بعض اوقات ایک چینل پہ کچھ ٹاک شوز بھی تو ہوتے ہیں گھنٹے گھنٹے کے. لیکن ٹاک شوز میں جو ہوتا ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے کہ ٹاک شوز پہ جو اینکر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات خود سمجھ نہیں آتی کیس کیا چل رہا ہے, کچھ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, کچھ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی وہ چیز پکڑ کے ٹاک شو کر لیتا. انہوں نے ٹاک شو تو اب ایک چیز ایسی بن گئی ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے, جو رات 8 سے 9 اور 10 سے 11 کا ٹائم ہے وہ گزارنا ہے. تو ہونا کیا چاہیے وحید مراد, اگر آپ اینکر ہوں تو آپ کیسا پروگرام کریں گے پاناما کے حوالے سے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے صافی رہنے دیں, میں صافی اچھا اور کچھ اینکر تو صافی ہوتے ہیں, یہ زیادتی تو نہیں ہے. کچھ اینکرز ہیں جو صافی ہیں, جیسے آپ ہیں, حامد میر ہیں, ٹھیک ہے, وہ صافی ہیں, لیکن بہت سے اینکرز جو ہیں وہ صافی نہیں ہیں. اگر آپ اینکر ہوتے تو آپ پاناما پہ کیسا پروگرام کرتے؟ میں بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو خبر چلنی چاہیے, رپورٹ چلنی چاہیے کہ آج اصل میں ہوا کیا ہے. میں اسی لیے پوری کی پوری کارروائی لا کے لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ٹی وی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پورے 3.5 گھنٹے کی, اور جس وقت وہ کیس چل رہا ہوتا ہے تو بات ٹکر چل رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ خبر چل رہی ہوتی ہے, تو وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے, کیونکہ رپورٹر اندر بیٹھا ہوا ہے, اس نے لکھ کے دینی ہے, باہر کسی نے نہیں. بطور اینکر آپ کیا کس اینگل تو میں میرے خیال سے پروگرام اسی وقت کرتا کہ جب ایک طرف کے وکیل کے دلائل مکمل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کرتا, پھر دوسری طرف کے وکیل کے دلائل مکمل ہوتے ہیں اس وقت کرتا, اور ڈاکومنٹس جو پڑے ہوئے ہیں پہلے ان کو خود پڑھتا, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے پڑھتا, اس میں سے نکالتا چیزیں, پھر جو ہے میں بات کرتا. اور دوسری بات یہ کہ میں سیاستدانوں کو بٹھا کے بات نہ کرتا, کیونکہ وہ تو وہاں بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اندر سے کورٹ سے باہر آ کے ہر ایک اپنی بات کر رہا ہوتا ہے. کس کو بٹھا کے آپ بات کرتے؟ میں بٹھاتا کوئی ایسے جو وکیل ہوتے ہیں جو غیر جانبدار, ججز تو 3.5 گھنٹے وہاں ٹاک شو کر لیتے ہیں, ان کو دوبارہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, اور میں کورٹ رپورٹر ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. ان کو خود بھی دیکھیں, جج صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے تو آپ کچھ سے کچھ چلا دیتے ہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جج صاحبان آپ جو ہیں اگر آپ اسی حد تک رہیں سوال کی حد تک, تو ہم بھی وہ نہ چلائیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں ججز کے سیکھنے کے لیے بھی کچھ سبق ہیں؟ جی بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے کہ میرے خیال سے ججز کو اخبار تو پڑھنا چاہیے لیکن ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے. ان کو خاص طور پر اس معاملے پہ بالکل ان کو سائڈ پہ رہنا چاہیے. جس طرح اب دیکھیں وہ ٹی وی دیکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے اہم عہدیدار نے ہمارے بارے میں کہا کہ جج صاحب نے کتاب کا وہ صفحہ نہیں پڑھا جو جسٹس آصف کھوسہ صاحب نے کل گفتگو کی, تو انہیں ٹی وی دیکھ کے کی نا. تو یہ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے میرے خیال سے, نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت مقدس پیشہ ہے. جب آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ان کا حوالہ بھی نہیں دینا چاہیے, حوالہ بھی نہیں دینا چاہیے, بالکل نہیں دینا چاہیے. آپ کو کمپوزڈ ہونا چاہیے, جج کو جج ہونا چاہیے. اس سے پہلے جسٹس ناصر الملک بھی تھے, میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ ان نے کوئی ٹی وی کی گفتگو کہیں کوٹ کی ہو. اور وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے ججز کو بولنا, جی بالکل اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے ججز کو. اور جب یہ ریمارکس آتے ہیں تو ان ریمارکس کے اوپر بھی کئی گھنٹے کے پروگرام ہو جاتے ہیں. جی بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ٹی وی ٹاک شو والے بھی کہتے ہیں کہ دن کو ایک ٹاک شو وہاں ہو تو ہم بھی کریں. چلیں حلیم صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ اس پاناما کیس کی پروسیڈنگ سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ سیاستدانوں کو عدالت سے باہر آ کے اپنی پوائنٹ آف ویو سے, اپنے زاویے سے جو ہے بیان بازی نہیں کرنی چاہیے عدالتی کارروائی کے بارے میں, جیسا کہ ایک ٹیلی فون کالر نے بھی کہا؟ دیکھیے اس کو تو میں ایگری کرتا ہوں کہ عدالت سے باہر آ کر صرف دونوں طرف کے وکلا کو تو اجازت ہونی چاہیے, یا وہ تو ٹھیک ہے اپنا اینگل بیان کریں کہ جی ہم نے آج یہ بات رکھی. وکلا کو صرف, وکلا کو جو میں سمجھتا, سیاستدانوں کو نہیں. سیاستدانوں کو یہ آپ نے بڑی کام کی بات میں نے بھی کی کہ میرا بات ہے کہ ہم وکلا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ لازم بات ہے 1 گھنٹے کی بات ہے, 1.5 گھنٹے کی بات ہے, وہ آ کے قوم کو بتائیں کہ جی ہم نے اپنا کیس یہ پلیٹ کیا. لیکن آج جو ہم سب ہمارے بھی لوگ ہیں جو ہم یہ بات آ کے میجورٹی تو آپ کو پتہ ہے وہ موٹو کہیں گے, وہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جج نے یہ کہہ دیا, جج نے یہ کہہ دیا, جج نے یہ کہہ دیا, جج نے کہا, ثبوت ہی نہیں ہے. ہمیں جج صاحبان کے ریمارکس کو اپنی زبان میں ڈال کے نہیں بولنا چاہیے, اور ان کے کمنٹس کو, ٹھیک ہے دیکھیے ڈسکشن ہے, وہ کہتے ہیں یہ بات کبھی آپ نے اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہی؟ الٹیمیٹلی کہی ہم نے, ہاں الٹیمیٹ ہم کہتے ہیں. کیا جواب ملا؟ دیکھیے ڈسکشن ہوتی ہے, میرے اندر اجلاس کی باتیں ہماری ہوتی ہے, ہمارے اچھی خاص بات ہے ہماری پارٹی میں ڈیلی بیسس پہ بڑی کھلی ڈسکشن ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ اس کو عدالتوں کو سیاسی اکھاڑا نہیں بننا چاہیے, اور جس انداز سے جو بدتمیزی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا چودھری اسد الرحمان صاحب, آپ تو ایک آپ نے کہا اور وزراء کر رہے ہیں, وکالت بھی کرتے رہے ہیں, تو آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ وکیلوں کے علاوہ عدالت کے باہر میڈیا سے وکیلوں کے علاوہ سیاستدانوں کو نہیں بات کرنی چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وکلا ہیں ان کو بھی کوئی کمنٹس
میڈیا پہ نہیں کرنے چاہیے جب نہیں، تک صرف معاملہ- لوگوں کو بتانے جب کے لیے تک کہ آج معاملہ ہوا کیا سب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے میڈیا کے یعنی جو بھی ہے نا، چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کے جو نمائندے عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں اتنے لا نوئنگ ہونی چاہیے کہ وہ صحیح بات وہ سمجھ لیں کہ کیا ہوا ہے، اور وہ اپنی جو جس طرح بھی خبر بنانا کیونکہ لوگوں کو چاہیے۔ یہ کام ایجوکیٹ وکلا کرنا کے بھی لیے ضروری ہے۔ تھوڑی دیر میں نے بھی وکالت کی تھی، اور پھر ظاہر ہے میں 1964 میں نے لا کیا، اور اس کے بعد وکالت بھی کی، پھر سیاست کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایوب خان صاحب کے دور کا قانون پڑھا ہوا ہے، تو لیکن یہ کام جو اب ہو رہا ہے نا، یہ دیکھیں جی 1993 میں جب اسمبلی توڑی گئی، غلام ساق صاحب نے توڑی تھی، اس وقت میں وزیر مملکت تھا پارلیمانی امور کا، اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی طرف سے اس ساری ڈیزولوشن کے خلاف جو ہم سپریم کورٹ میں ریٹ کی تھی، اس کی پیروی میں نے کی تھی، قلندر صاحب۔ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عدالت کی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہے اس باہر آ کے میڈیا پہ ہم اس کا بات کریں یا اس کے اوپر کمنٹس دیں یا سارا کچھ کریں، نہیں تھا، اور نہ ہم یہ سوچ سکتے تھے، لائیو کوریج بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں عدالتی وقار کے بھی خلاف ہیں۔ مطلب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ باہر کے ممالک میں کچھ عدالتی کارروائیاں براہ راست ٹی وی پہ بھی دکھائی جاتی ہیں۔ وہ دکھا دیں، وہ اوجے سیمپسن کا بڑا فیمس ٹرائل، وہ مائیکل جیکسن کا ابھی حال ہی میں وہ اس میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دیکھیں جی، میں مطیع اللہ جان صاحب اس میں کہتا ہوں کہ اوپن کورٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز جو کورٹ میں ہو رہی ہے سب کو اوپن ہونا چاہیے، اس لیے وہ اگر ٹی وی لوگوں کو دکھائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چودھری اسد الرحمان صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب، وحید مراد صاحب، اور ہم نے جو کوشش کی یہ جاننے کی کہ ہم سب کو اس کارروائی سے کیا سیکھنا چاہیے۔ انسان تو ویسے ساری عمر ہی سیکھتا رہتا ہے اور شاید سکھاتا رہتا ہے، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے، مگر زمانہ وہی کہ جس میں معاشرہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر ان کا اعتراف کر کے دوبارہ وہ غلطیاں نہ دہرانے کا عزم کرے، ورنہ پھر ہم جیسے لوگ شاید زمانے سے بھی کچھ نہیں سیکھ پاتے۔ اپنا